बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं शारिक रसूल। शारिक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं, हम आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, गुज़िश्ता जो प्रोग्राम था, कल का जो प्रोग्राम था, उसमें हमने बात की थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जो वाक़या सूरतुल आराफ में बयान हुआ है उस पर। आज आप बताइएगा कि इस वाक़या के बाद अगला वाक़या कुरान करीम में जो सूरतुल आराफ है उसमें कौन सा बयान हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बयान के बाद अब ज़िक्र होता है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का। सबसे पहले आपकी कौम का मुख्तसर तारुफ़ और फिर कल इंशाअल्लाह कुरान की रोशनी में हम गुफ्तगू करेंगे। कुरान मजीद ने इनको असहाबुल मदियन भी कहा है और असहाबुल आयका भी कहा है। अब ये कौम कहाँ पर मौजूद थी और इनको मदियन ये क्यों कहा गया? कहा जाता है कि मदियन दर हकीकत ये कबीला था और मदियान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो तीसरी बीवी थी, जिसका नाम तौरात के मुताबिक खतूरा आता है, उससे 6 बेटे पैदा हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। उनमें से एक बेटे का नाम मदियान था और यही मदियान फिर अरबी ज़ुबान में मदियन बन जाता है और जिनमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फिर मबूस हुए थे और इन्हीं को फिर बनी कतूरा भी कहा जाता है। कुरान मजीद ने वइन्नहुमा लबि इमाम मुबीन फरमाया है, यानी 2 कौमें। इन्नहुमा से मुराद, हुमा से मुराद 2 कौमें। अब ये कौन है? एक जो बयान किया जाता है, एक राय ये है कि इससे मुराद कौम लूत है और ये कौम मदियन है। ये खुली शाहराहों पर ये मौजूद थे, खुली शाहराहों पर। अब ये खुली शाहराहों पर क्यों मौजूद थे और क्या इसका महल वक़ू बनता है, उस पे हम आगे जाकर बात करते हैं। अब ये जो मकाम है वो ये है कि बहर कुल्ज़म की जो शाख अरब और जज़ीरा नुमाए सीना के दरमियान गुज़री, उसके किनारे मदियन का कबीला आबाद था। चूँकि ये मकाम शाम, अफ़रीका और अरब के तिजारती काफ़िलों का नुक़्ता इत्तिसाल था, यानी ये वो नुक्ता था जहाँ पर, ये वो मकाम था जहाँ पे ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। यानी जितने भी तिजारती काफ़िले गुज़रते हैं वो यहाँ से गुज़र कर जाते थे। इसलिए तिजारत के मुबादला की बड़ी मंडी ये बन गई थी। यानी इधर से शाम के काफ़िले, इधर से अफ़रीका के काफ़िले, इधर से अरब के काफ़िले, वो उन सब का जो जंक्शन था वो ये पॉइंट बन गया। तो लिहाजा इस वजह से ये कौम बड़ी खुशहाल हो गई थी। कुरान मजीद में भी इस बात को बयान किया गया कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस कौम को कहा था, यानी अपनी कौम को, कि इन्नी अराकुम बिखैर, कि बेशक मैं तुमको खुशहाल देखता हूँ माल के साथ। चूँकि खैर का लफ्ज़ कुरान मजीद में माल के लिए भी इस्तेमाल हुआ। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, कि इंसान माल से बहुत शदीद मोहब्बत करता है। तो यहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ही कहा कि भाई मैं तुम्हें खुशहाल, मैं तुम्हें देखता हूँ। अब कुरान मजीद ने इसी कौम को असहाबुल आयका भी कहा है और असहाबुल आयका एक सरसब्ज़ व शादाब जो झाड़ियाँ होती हैं उनको कहा जाता है, कि यानी जो हरे भरे दरख्तों की कसरत की वजह से जंगलों में उगती हैं। यानी जब आप बुलंदी से ऊपर से आप जब देखते हैं तो नीचे आपको ज़मीन नज़र नहीं आती, हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है। यानी वो जो दरख्तों के आस पास हर तरफ ये जो कुरान मजीद ने बयान किया कि ये झाड़ियाँ, असहाबुल आयका इनको कहा गया। अब ये मदियन और असहाबुल आयका, मुफस्सिरीन ने इस पर यानी इख्तलाफ किया है। एक राय तो ये है कि मदियन और असहाबुल आयका ये एक कबीले के 2 नाम हो जाते हैं। यानी मदियन तो वो हो गए कि मदियान से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनकी औलाद और नस्ल से थे,
جن کو بنی قطورہ بھی کہا گیا، ایک تو یہ وجہ ہوگی۔ پھر اسی قبیلے کا نام اصحاب الائکہ بھی، اس لیے کہ اصحاب الائکہ یہ جھاڑیوں والے ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے یہ پڑھا اور دیکھا ہے کہ تجارتی قافلوں کا نقطہ اتصال، ملاقات کا جو نقطہ اور مرکز تھا وہ یہی علاقہ تھا، تو لہٰذا اصحاب الائکہ اس خوشحالی کی وجہ سے بھی ان کو کہا گیا۔ لیکن ایک بات کہ جو ابن کثیر نے بیان کیا، علامہ ابن کثیر نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آئکہ در حقیقت ایک درخت تھا کہ جس کی اس قوم نے پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ اب یہ پوجا کا رواج، پرستش کا رواج بھی قوموں میں وقت کے ساتھ ساتھ رائج ہو جاتا تھا، یعنی جیسے ہم نے قوم سمود کے بارے میں پڑھا، قوم عاد کے بارے میں پڑھا اور قوم نوح کے بارے میں پڑھا، تو اسی طریقے سے یہ جو آئکہ تھا یہ ایک درخت تھا جس کی اس قوم نے پرستش کرنا شروع کر دی تھی۔ علامہ ابن کثیر اسی نقطے کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں اصحاب الائکہ کہا گیا ہے وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھائی نہیں کہا گیا، یعنی اصحاب الائکہ یعنی چونکہ یہ پرستش کرنے والے تھے بتوں کی تو ان کو اصحاب الائکہ کہا گیا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کا بھائی نہیں۔ لیکن جب مدین کی بات ہوئی ہے تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھائی کہا گیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو لہٰذا علامہ ابن کثیر اس مقام پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصحاب الائکہ ہے، آئکہ والے جو ان کو کہا گیا، یہ در حقیقت درخت کی طرف اس کی نسبت کی گئی۔ تو لہٰذا ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو قوم شعیب ہے یہ ایسی جگہ پر، یعنی قوم مدین ایسی جگہ پر تھی کہ جو خوشحالی کا مرکز تھا اور مقام تھا، اور یہی دولت اور یہی خوشحالی اور یہی جو فراخی رزق کی ان کو نصیب ہوئی تھی، یہی در حقیقت ان کے لیے تکبر کا اور ان کے لیے نافرمانی کا اور ان کے لیے سرکشی کا باعث بنی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، ان کو دین کی طرف بلایا، اور اسی تجارت کی وجہ سے جو ایک بڑی خرابی ان کے اندر پیدا ہوئی، وہ خرابی ہوئی کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا شروع کر دیا، یعنی تجارت میں جو گھپلے ہوتے ہیں، تجارت میں جو دو نمبری ہوتی ہے، تجارت میں جو بدعنوانی اور بےایمانی ہوتی، یہ انہوں نے اختیار کیا۔ یعنی مثال کے طور پر کہ لوگوں سے قیمت وصول کر لی لیکن چیز اس سے کم دے دی، یا ملاوٹ کر دی، یا تول کر کم دے دیا، تو یہ ایسی برائی اس قوم کے اندر تھی۔ یعنی سب سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی عبادت نہ کرنا، سرکشی کا راستہ اختیار کرنا، رسول کا انکار کر دینا، اور پھر جو اخلاقی اور اجتماعی خرابی ان کے اندر پیدا ہوئی، چونکہ یہ تاجر قوم تھی تو لہٰذا ان کے اندر یہ بےایمانی پیدا ہو گئی، تو یہ بھی ایک وجہ بنی خدا کے عذاب کے اترنے کی، اور یہ سبب بنا اس بات کا کہ اللہ نے پھر ان پر اپنی ناراضگی کو عذاب کی صورت میں نازل کیا۔ تو لہٰذا اس میں جو بات ہمارے لیے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم بھی تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بدقسمتی سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ یہاں پر الا ماشاء اللہ کوئی ایسی دکان، کوئی ایسا مقام اور پوائنٹ آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں پر آپ بڑے بھروسے، یقین اور اعتماد کے ساتھ جا کر کوئی چیز خرید سکیں۔ یعنی عمومی چال چلن معاشرے کا بدقسمتی سے آج ہمارا یہ بن چکا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی خالص چیز ہمیں میسر نہیں آتی۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہمارے صاحب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، برائیاں ان میں بھی ہیں، فساد اور پھر ناپ تول میں کمی کرنا اور پھر دوسروں کو نقصان پہنچانا، تجارت کے اندر دو نمبری کرنا، یہ سب جب ہم ایسی سب برائیوں کو دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم قوم لوط کو دیکھ لیں، اس سے پہلے قوم ہود کو، پھر اس طرح سے ساری اقوام کو ہم دیکھیں، تو اگر ہم دو دو چار چار جو برائیاں قرآن بیان کر رہے ہیں ان کو اکٹھا کریں تو ساری برائیاں اکٹھی ہو کے ہماری قوم کے اندر آ جاتی ہیں، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری برائیاں منہج المجموع ہماری قوم کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ نفسیات کیا ہے کہ ہماری قوم ان کو پڑھتی بھی ہے، قرآن کو صبح اور شام دکانوں کے اندر اپنے معاملات کے اندر لے کے بھی آتی ہے، دکان پہ سورہ یاسین بھی لگی ہوتی ہے، سورہ اعراف بھی لگی ہوتی ہے، فساد کا ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے،
ناپ تول کی کمی کا ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے ناجائز جو ہے نا وہ معاملات چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نفسیات کیوں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں؟ دیکھیے، قرآن مجید کو جب آپ ایک فضیلت کی کتاب بنا لیتے ہیں نا، اور وظیفے کی کتاب بنا لیتے ہیں، تو پھر وہاں پر یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو اگر پڑھتے رہیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے دلوں کی سیاہی نہ دھلے، ہمیں تزکیہ نفس حاصل نہ ہو۔ قرآن مجید کی اپنی ایک تاثیر ہے اور ایک اثر ہے قرآن مجید کا جو انسان کی شخصیت پر قرآن ڈالتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں جو آپ بدعنوانی کی بات کر رہے ہیں یا ملاوٹ، یہ سب کچھ، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن پاک ہم سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھ کر پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور ہم نے یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ اس کو ہم نے دکان میں لگا لیا تو سورۃ رحمان چلتی رہے گی تو اس سے ہمیں برکت حاصل ہوگی، گاڑی میں ہوں گے تو سفر کی جو صعوبتیں ہیں، کوئی تکلیف، کوئی بڑا حادثہ، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا، چونکہ قرآن ہم نے اپنی گاڑی میں لگایا ہوا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے آپ ممبر و محراب سے بھی اٹھنے والی آواز سنیں نا، تو آپ کو وہ آواز بھی فضیلت پر مبنی ملتی ہے، یعنی کبھی قوم کو اس طرف راغب نہیں کیا گیا کہ آپ قرآن تھوڑا سا پڑھیں لیکن قرآن پاک کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے تو یہ قرآن تدبر تفکر کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے، نصیحت کے لیے۔ آپ آواز نہیں سنیں گے، آپ یہ آواز ضرور سنیں گے کہ اتنے قرآن اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اتنا درجہ ملے گا اور جنت میں آپ کا یہ مقام ہوگا، آپ کے جو دنیا سے چلے گئے وفات پا گئے ان کی بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، آپ کی جنت میں اتنے درخت لگ جائیں گے۔ یہ چیزیں آپ علماء سے، خطباء سے، آپ ممبر و محراب سے یہ آوازیں آپ سنیں گے، جب تک قوم کو عمل کی طرف راغب نہیں کیا جاتا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ 5% بھی عمل قوم میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن فضیلت کو جب آپ دیکھیں گے تو 95% آپ کو وہاں پر نظر آئے گا۔ یعنی جو ایک خالی خولی دعوے ہیں، اعلان ہیں اسلام کے ساتھ مسلمان ہونے کے، وہ آپ کو 95% میں، 96% میں نظر آئیں گے۔ لیکن جب آپ عمل کی طرف دیکھیں گے تو عمل میں آپ دیکھیں گے کہ یعنی 5% بھی میں نے بہت زیادہ بول دیا، یعنی اس سے بھی کم درجے کی صورت ہمارے ہاں بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا عمل کی طرف راغب کرنا، اللہ نے کتاب نازل کی، اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اسی طرح علماء خطباء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل کی بات ٹو دا پوائنٹ لوگوں کو بتائیں۔ یہ جو فضیلتوں کا اور تسبیحوں کا اور وظیفوں والا اسلام بتاتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں میں عمل کی اصلاح کا جذبہ جو ہے وہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اسی ضمن میں میرا ایک سوال ہے جی، کہ نہ صرف یہ کہ ہم یہ سیریس نہیں لیتے کہ ہماری جو صفات ہیں وہ ان قوموں کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، ہم سیریس نہیں لیتے اس بات کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پھر بھی جنت مل جائے گی، ہمیں جنت حاصل ہو جائے گی۔ تو ہم کیسے اس بات کو سیریس میں اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے اور ہم بھی جہنم میں جا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم مسلمان ہیں؟ دیکھیے، جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ قرآن مجید سے جب ہمارا ایک تعلق بنتا ہے، ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید ہمارے تمام ان نظریات کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جواب دیتا ہے جو نظریات ہم اپنے قائم کرتے ہیں۔ یعنی جو ہمیں اپنے گھر سے ملتے ہیں، جو ہمیں اپنی مسجد سے ملتے ہیں، مدرسے سے ملتے ہیں، تعلیمی ادارے سے ملتے ہیں، قرآن مجید ان کو دھو کر رکھ دیتا ہے۔ تو قرآن مجید بنیاد ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے جس سے ہمیں رہنمائی حاصل ہونی ہوتی ہے۔ تکرار جو ہوتا ہے نا، قرآن پاک نے جس کو کہا کہ تصریف آیات کو بار بار اللہ تعالیٰ دلائل کو لاتا ہے، بار بار آیات کو بیان کرتا ہے، یہ وہ چیزیں جو انسانی نفسیات کو، انسانی شخصیت کو متاثر کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی سیرپ نہیں ہے کہ جو پانی میں ملا کر دے دیا جائے یا پلا دیا جائے، کوئی انجیکشن نہیں جو ٹیکہ لگا دیا جائے، انجیکشن لگا دیا جائے اور جس کا نتیجہ انسان کو کچھ دیر میں مل جائے۔ یہ پڑھنے سے اس کا تعلق ہے، اور گریجولی انسان جو ہے جیسے علم میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے آپ کو کردار اور اخلاق میں بھی بہتر کرتا چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے صاحب، آپ نے کہا کہ دکان کے اندر قرآن پاک رکھنے سے، گاڑی کے اندر قرآن پاک رکھنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو لوگ تعویذ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں،
بازو پہ باندھتے ہیں، ہاتھوں میں وہ انگوٹھیوں کے اندر اس کو خاص طرح سے جو ہے نا وہ پہن لیتے ہیں، تو پھر ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا ذکر ہوا، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بطور ہدایت کے نازل فرمایا، اور اللہ کی کتاب کا جو فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہماری زندگیوں میں اس سے تبدیلی آئے گی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو برکت کو بیان کیا جاتا ہے اور برکت کا جو مفہوم ہم اپنی طرف سے لیتے ہیں، وہ مفہوم قرآن اس کو بیان نہیں کرتا۔ اصل کیا ہے کہ اگر کسی چیز کا کوئی ثبوت اور کوئی دلیل آپ کو کسی حوالے سے ملتی ہے، رسول اللہ کی سنت سے مل جاتی ہے، قرآن سے ملتی ہے، تو اس بنیاد پر آپ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے تعویذ کی بات کی، دیکھیے اب تعویذ کا جو ہے اس پر ہمارے ہاں علماء کے درمیان اختلاف ہے، یعنی ایک تو کلی طور پر اس کو رد کرتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض جگہوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز جو رسول اللہ نے بیان کی ہے، اگر وہ کوئی لکھ کر کسی کو دے دیتا ہے تو وہ رسول اللہ کی ایک سنت اور ایک طریقہ ہے کہ جو آپ نے کبھی کسی کو لکھ کر دے دیا کسی کاغذ پر، کسی جگہ پر، تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ رسول اللہ نے ایسے کیا تو لہٰذا ہم اس کو ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو اس طریقے سے رواج دے دینا کہ بالکل قرآن کی کتاب ہی کو بطور وظیفے کے استعمال کرنا اور اس کو بطور وظیفے کے کتاب بنا لینا، یہ چیز ناپسندیدہ ہے اور یہ امت میں کبھی اس کو اختیار نہیں کیا گیا۔ اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے۔ ہم عام طور پہ دکانداروں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ جب سب سے پہلا گاہک کوئی شخص ان کے پاس آتا ہے تو وہ ان سے تکرار نہیں کر پاتا، یعنی دکاندار سے کوئی تقاضا نہیں کر پاتا کہ پیسے تھوڑے کر دیں یا کم کر دیں، یا سم ٹائم وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا میں بھول گیا پیسے تو یہ ادھار کر لیں۔ تو اس پہ پھر ہم یہ کرتے ہیں، دکاندار یہ کہتے ہیں کہ جی پہلا گاہک ہی اس طرح کا آیا تو اس لیے اب منحوسیت پھیل گئی، اب سارا دن میرا اس طرح کا گزرے گا۔ تو آپ بتائیے گا کہ جو پہلا گاہک ہوتا ہے اس کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ قیمت کم نہ کروائے، وہ پیسے فوراً دے کے جائے، وہ کوئی تھوڑی سی ایسی معاملات بھی کر کے جائے جس کی وجہ سے اس کا دن اچھا گزرے؟ دیکھیے، یہ ایک توہم ہے، یعنی اس کا کوئی بھی لاجیکلی کوئی اس کا تعلق اس سے نہیں بنتا۔ آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پہلا ہے تو انسان کا مزاج، اس کی طبیعت اگر اچھا سودا ہو جائے تو واضح بات ہے اس کے اچھے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم پروگرام کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اگر شروع میں کچھ اچھا کام ہم سے ہو جائے تو اس کا پھر ہمیں اطمینان یہ ہوتا ہے کہ آخر تک اس کے اثرات ہماری شخصیت پر موجود رہتے ہیں۔ آپ اس کو اس نفسیاتی حوالے سے آپ لے سکتے ہیں، تو اس کا ویسے کوئی دین سے، کوئی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک توہم ہی ہے جو ہم نے پالا ہوا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو لہٰذا ہمارا سارا دن جو ان سے تباہ و برباد ہو جائے گا، ہمیں اچھی جو ہے سیل نہیں ہماری ہوگی، مال ہمارا نہیں بکے گا۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ اس کو ایک پہلو سے جیسے میں نے بیان کیا، یہ ممکن ہے کہ جیسے انسانی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن جس کو کہا جاتا ہے، کہ اگر شروع کا آپ کا کوئی قدم صحیح اٹھ جاتا ہے، اس کا آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آخر تک پھر آپ بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ آپ چلتے رہتے ہیں۔ تو اس کو اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ ناظرین کی طرف سے سوال ہے، پوچھتے ہیں قومی جو بچت بینک ہے اس میں پینشن اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے؟ دیکھیے، آپ اس وقت جو صورتحال ہمارے ملک میں ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کو پھر آخر میں پیسے کچھ ملتے ہیں اور پھر ان کی پینشن ہوتی ہے۔ اب وہ جو ان کو اکٹھا سرمایہ ملتا ہے، پاکستان میں وہ کسی اور کو دے دیں تو وہ تو 2-4-6 مہینے اس کا منافع دیتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو اماؤنٹ ہے اس میں جمع کروا دیتے ہیں لوگ کہ بھئی چلیں اس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسی اماؤنٹ کو کسی اور جگہ کریں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ہیں بھی بوڑھے لوگ ہیں، اب وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے۔ تو ایک بامر مجبوری تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں آپ جمع کروا دیں۔ اور خاص طور پر ایک زمانے میں پی ایل ایس اکاؤنٹ کی بات کی جاتی تھی کہ یعنی یہ وہ اکاؤنٹ ہے کہ جس میں نفع اور نقصان آپ کا ساتھ چلتا ہے۔ اگر اس میں ایسی صورت موجود ہے تو وہ اس میں کروا دیں تاکہ ان کا مال جو ہے، پیسہ ہے، وہ محفوظ بھی رہے
اور وہ بڑھاپے میں لوگوں کے محتاج نہ ہوں اور در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، رمضان کے ایام چل رہے ہیں اور ہمارے ہاں شب قدر پہ ہم نے کل کے پروگرام میں بھی کچھ گفتگو کی تھی۔ ہمارے ہاں بہت سے نوافل وہ صفحے پہ فوٹو کاپیاں کروا کے ہمارے مساجد میں رکھے جاتے ہیں، گھروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں کہ اتنے نوافل پڑھیں گے تو آپ کا اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے نوافل پڑھیں گے تو آپ کی یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ بتائیے گا کہ جو شب قدر کی جو مخصوص نماز یا مخصوص نوافل ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں نا، وہ قیام کے، من قامہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، قیام کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو قیام کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ رات کو جاگتے ہیں، اب اس جاگنے میں پھر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی نفل آپ پڑھتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے وہ تو تہجد کی نماز ہے۔ ٹھیک۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی اس رات کو جاگتا ہے یا رمضان المبارک کی راتوں میں اگر جاگتا ہے تو وہ نوافل پڑھ سکتا ہے۔ اور انسان کا ایک تو رجحان ہوتا ہے اپنا، یعنی اس طریقے سے کوئی قرآن کی تلاوت سے کسی کا تعلق ہوتا ہے، کوئی مسائل میں غور و فکر کا وقت گزارتا ہے، کوئی نفل پڑھ لیتا ہے، کوئی کسی اور نیکی کے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو سحری بھی کرواتے ہیں، لوگوں کا روزہ بھی رکھواتے ہیں، وہ پکانے میں، کھانے میں، غرباء کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ مختلف انسان کے رجحان ہے، اس کے مطابق وہ اس رات کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے۔ لیکن قیام کا جو لفظ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی رات کو جاگ کر تہجد پڑھتا ہے، ویسے نوافل پڑھتا ہے، تو وہ بالکل وہ پڑھ سکتا ہے اور اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ صحیح۔ آپ نے سحری کی، افطاری کی بات کی ہے کہ کچھ لوگ اس طرح رمضان المبارک میں کرواتے ہیں۔ ہمارے ہاں پچھلے کچھ سالوں سے کچھ انفرادی طور پہ بھی اور بزنس مین اور کچھ آرگنائزیشنز بھی بڑی سحر اور افطار کا انتظام کرتے ہیں، جس میں وہ شتر مرغ کے گوشت اور اسی طریقے سے ہرن کا گوشت آ رہا ہے، اسی طریقے سے بڑی جو اس طرح کی ڈشز ہیں وہ آ رہی ہیں۔ یہ بھی اسراف نہیں ہے؟ مطلب ایک طرف آپ کے ہاں وہی لوگ جن کے لیے آپ شتر مرغ پکا رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے سے لڑ کے آپ کے پاس شتر مرغ کھانے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ان کو بتا رہے ہیں جی ہم نے شتر مرغ یا ہم نے ہرن کا گوشت آپ کے لیے پکایا۔ دیکھیے، عرب کے معاشرے میں نا یہ جو سخاوت ہے، دریا دلی، یہ مشہور ہے۔ عرب کا یہ کلچر بھی تھا، وہ مہمانوں کے لیے اپنے اونٹ تک ذبح کر دیا کرتے تھے، دل کھول کر دسترخوان سجاتے اور بڑھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی سنت، آپ کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ بہت زیادہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ۔ یہ ایک خوبی ہے، دریا دلی، سخاوت، دسترخوان بچھانا، یہ سب کچھ۔ لیکن ہمارے ہاں قابل اعتراض اس لیے ہو جاتی ہے یہ بات کہ چونکہ ہمارے ہاں جو نظام ہے، جو سسٹم ہے اور جس طرز پر ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، اس میں چونکہ ظلم ہے، ناانصافی ہے اور تفریق ہے اور کلاسز کا بہت زیادہ فرق ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک طرف یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ لوگ پورا سال روزگار کے لیے پریشان رہتے ہیں، معاشی حوالے سے پریشان رہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں انہیں لوگوں کو ہرن کا گوشت یا بہت بڑی دعوتیں ان کو کھلائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر پھر یہ سوال اور یہ اعتراض کھڑا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر اٹ سیلف دیکھا جائے تو یہ کام بہت اچھا کام ہے کہ آپ دسترخوان کو بڑھاتے ہیں، آپ لوگوں کو لاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ باقی جو نیتوں کا حال ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک بندہ آیا کہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یا صرف خدا کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ اٹ سیلف بذات خود یہ عمل تو بہت ہی اچھا ہے کہ دسترخوان کو جتنا ہو سکے اس کو وسیع کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، شب قدر، ایک گناہ گار کو اس رات کے اندر، شب قدر کی جو رات ہے، شب ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے کہ وہ خود کو خدا کے سامنے کیسے پیش کرے، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے جوڑے؟ سب سے بڑا جو طریقہ ہے اور جو ذریعہ ہے وہ ہے توبہ۔ ان راتوں میں، اور ویسے بھی انسان استغفار کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی حیات مبارکہ میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو ان راتوں میں ایک مسلمان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، احتساب کے لیے پیش کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور ان راتوں میں آئندہ زندگی کے لیے اس بات کا وہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو، جو میری ماضی کی زندگی تھی میں اس سے بالکل اپوزٹ اب زندگی گزاروں گا۔ ماضی میں گناہ تھے اور سرکشی تھی اور نافرمانی تھی، اب آئندہ زندگی میں اس سے پرہیز کروں گا۔ تو سب سے اللہ تعالیٰ سے انسان کا جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ توبہ کر کے انسان آئندہ اچھی زندگی گزارنے کا اللہ سے عہد کرے، وعدہ کرے۔ صحیح جی، شارق آپ سوال کرنا چاہیں؟ جی میں رمضان کے حوالے سے کچھ سوال کروں گا۔ تو رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جب بھی آتا ہے تو کچھ گیم شوز آ جاتے ہیں، کچھ ڈراماز کریٹ کیے جاتے ہیں، اور رمضان کے نام سے منسوب کچھ کرکٹ ٹورنامنٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو کیا یہ جو عمل ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، کیا یہ رمضان کے تقدس کے خلاف نہیں؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمارے لیے احترام کا مہینہ ہے اور روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہر حوالے سے اسی کو ہی ترجیح حاصل ہونی چاہیے، یعنی روزوں کو، رمضان کو، اور اس میں عبادت اور ریاضت اور تلاوت اور اس کا شوق اور رجحان انسان کا ہونا چاہیے، لیکن زندگی کے دیگر معاملات کو بالکل کاٹ نہیں دینا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی روزی کماتا ہے تو وہ روزی کمائے، جو دفتر جاتا ہے وہ دفتر جائے، جو کوئی جاب کرتا ہے وہ جاب کرے، یہ یعنی کام ساتھ رہنے چاہیے، لیکن رجحان، توجہ رمضان کے جو کہ تقاضے ہیں، اور یہ سال میں ایک مرتبہ مہینے میں آتا ہے، ایک مہینہ آتا ہے، تو اس میں زیادہ توجہ انسان کی اس طرف ہونی چاہیے، کام بھی ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ لیکن جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک خام خواہ ایسی یعنی کوئی مصروفیت اور سرگرمی شروع کر دی جاتی ہے جس سے لوگوں کی بالکل توجہ ہٹ جاتی ہے، یہ بالکل نامناسب رویہ اور طریقہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہیں پر سن رہا تھا کہ مردوں کو افطار کے قریب خواتین کی ہیلپ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے کھانے کے حوالے سے گھر کے معاملات میں، لیکن جو مرد کام کر کے اپنی ذمہ داریوں سے تھکا آرا گھر واپس آتا ہے، کیا اس پر لازم ہے کہ وہ خواتین کی مدد بھی کرے، اپنے گھر کی خواتین کی مدد کرے؟ دیکھیے، یہ میاں بیوی کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ انسان تھکا ہوا آیا تو آ کر پھر کھڑا ہو جائے۔ ہمدرد بیوی کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا خاوند آ کر اس کے ساتھ آپ کچن میں مصروف ہو جائے، جو 8-10 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ باہمی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کولیکٹیولی جو رویہ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہمدردی ہو، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار ہو۔ یعنی کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان تھکا ہوتا ہے یا انسان بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمت کر کے اٹھ کر تعاون کرتا ہے اپنی محبت اور ہمدردی کی بنیاد پر۔ یہ بالکل بے حسی کا انداز ہوتا ہے کہ دیکھتے ہوئے بھی ایک شخص صبح سے لگا ہوا ہے اور پھر اس کے ساتھ کسی طرح بھی شامل نہ ہونا، تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ مرد پر کوئی فرض نہیں ہے، نہ عورت پر کوئی فرض ہے، یہ باہمی طور پر محبت اور پیار کا تعلق ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انسان اپنے گھر اور خاندان کے نظام کو بناتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ عید کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا شیطانی عمل ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا شیطانی عمل کیوں ہے، اور کوئی عید کے دن روزہ کیوں رکھے گا؟ دیکھیے، صرف ہمیں آگاہ کر دیا گیا، خبردار کر دیا گیا ہے کہ بھئی عید کے دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنایا، کھانے کا، پینے کا، ایک دوسرے کی طرف جانے کا۔ جیسے عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، گوشت۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ باعث ثواب کون سا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دیتا ہے وہ ہمارے لیے قابل ترجیح وہ بات ہے۔ اللہ جب کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھو تو ہم نے نہیں رکھنا، جب اللہ کہتا ہے کہ روزہ رکھو تو ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ تو ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ کے حکم میں ہی در حقیقت اجر اور ثواب ہے۔ اللہ نے جب عید کا دن دیا وہ اس لیے دیا کہ بھئی آپ خوشی آپ منائیں، آپ کھائیں پئیں، تو لہٰذا اب کھانا پینا، خوشی منانا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح رمضان میں روزے رکھنا وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ کیوں؟ اللہ کا یہاں پر یہ حکم ہے، اور عید کے دن وہ اللہ کا تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب ہم اس کے اپوزٹ چلیں گے تو گویا کہ پھر ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امانی صاحب، روزہ تزکیہ نفس کا ذریعہ کیسے بنتا ہے؟ روزہ تزکیہ نفس کا ذریعہ ایک تو اللہ کا حکم، اس کی پیروی اور اس کے مطابق بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا۔ ایک تو خدا کے حکم کو جب بھی بندہ بجا لاتا ہے تو تزکیہ نفس انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے، یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس سے جب کہ وہ جائز ہے کھانا اور پینا، روزے کی حالت میں انسان اس سے باز آ جاتا ہے، شادی شدہ آدمی ازدواجی تعلق سے رک جاتا ہے۔ یہ جو انسان کا رک جانا ہے، یہ در حقیقت انسان کو اللہ کے حکم کا پابند جہاں پر کرتا ہے، وہاں پر یہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو جدا کرنا، یہ در حقیقت تزکیہ نفس کا باعث بنتا ہے۔ قرآن پاک نے اسی چیز ہی کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی جو بعثت کے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کا تزکیہ کرنا۔ انسان جتنا اللہ کے احکام پر اور عبادات پر عمل کرتا ہے تو اتنا زیادہ انسان اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو قرب ہے، یہ قرب ہی در حقیقت اس بات کی وجہ اور سبب ہے کہ انسان تزکیہ نفس جیسے جیسے حاصل کرتا ہے، اللہ کے حکم کا اپنے آپ کو پابند بناتا ہے، اتنا انسان زیادہ آگے جڑتا چلا جاتا ہے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسان اپنے گناہوں پر یعنی نافرمانی پر بھی قابو پا لیتا ہے، جسے ہم ضبط نفس کہتے ہیں، وہ اسی روزے کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جتنا انسان گناہ کی علائشوں سے دور ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اور اس کے اندر اہلیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ تزکیہ نفس کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صحیح جی، شارق پلیز۔ عید کے حوالے سے کچھ سوالات میں پہلے کر رہا تھا کہ عید کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے؟ عید کا دن کس طرح گزارا جانا چاہیے؟ عید کا دن خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ عید کے روز میٹھا کھاتے تھے، پسند فرماتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ جب آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، اور جس راستے سے جاتے تھے واپس اس راستے کے بجائے دوسرے راستے سے آپ گھر میں آتے تھے۔ تو عید در حقیقت رمضان المبارک میں جو بندہ روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھر خوشی کا دن عطا کرتا ہے، جس سے ایک میسیج یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے گا، فرما برداری میں وقت گزارے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور اس کا اجر اور اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ دنیا میں اس کا اجر اور انعام جو ایک جو متمثل ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد وہ ایک دن جو عید کا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے بندوں کو اجر سے اور انعام سے نوازتا ہے۔ صحیح جی، مجھے اگر اجازت دیں تو میں سوال کر لوں۔ آپ نے تزکیہ نفس کی بات کی تھی نا، ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ تزکیہ نفس سکھاتا ہے، قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے، اور سارا دن ہم جب روزے کی حالت میں دیکھتے ہیں تو ہر سٹیپ پہ ہمیں تزکیہ نفس کا جو ہے نا وہ درس ملتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشروں میں جو اخلاقی برائیاں ہیں، کرپشن ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب رمضان کا معاملہ ہے، رمضان جیسے ہی ختم ہوگا تو یہ اپنی پیک پہ یہ برائیاں چلی جائیں گی۔ ایک طرف تزکیہ نفس ہے، دوسری طرف یہ برائیاں ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ روزہ کوئی پکڑ کر انسان کا ہاتھ اس کو روک نہیں دیتا، انسان تربیت کا محتاج ہوتا ہے، تزکیہ کا محتاج ہوتا ہے، انسان ماحول کا محتاج ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو در حقیقت وہ تمام اسباب مہیا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کر سکتا ہے، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکتا ہے۔ روزہ در حقیقت ایک مشق ہے، ایک ایکسرسائز ہے جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ روزے کا بنیادی طور پہ مقصد ہے۔ دیکھیے، قوموں میں ہمیشہ جو دین کا یہ پہلو، جو عمل کا پہلو ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی قومیں پھر جب دین کو، مذہب کو اپنی فضیلت کا، اپنی برتری کا اور دنیا میں اپنے مقام کا ایک ذریعہ بنا لیتی، تو اس کا جو عملی پہلو ہوتا ہے، اصلاحی پہلو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پس منظر میں
چلا جاتا ہے، پس پشت چلا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کاموں کو محدود کر دیا رمضان کی حد تک، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے ان کو کرنا ہے تو ہمیں اس پر اتنا اجر اور اتنا ثواب اور اتنا انعام، یہ سب کچھ ہمیں مل جائے گا۔ ہم نے فضیلتوں کا مہینہ اس کو قرار دے دیا، لیکن در حقیقت یہ تربیت کا بھی مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت تو اپنی جگہ پر، لیکن جب تک دین کو اس کی روح کے ساتھ نہیں سمجھا جاتا تو اس وقت تک یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ مسئلہ ایک قوم میں، امت میں رہتا ہے۔ صحیح، تو پھر آپ بتائیں نا کہ کس طریقے سے ایسے اپنی عادت کو پورے سال بھر برقرار اسی طریقے سے رکھا جائے جس طریقے سے عبادات ہیں، جس طریقے سے اخلاقی اقدار کی پاسداری کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے رمضان کے اندر، اس سب کو باقی 11 ماہ کیسے ہم قائم رکھ سکتے ہیں؟ اس کو قائم رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو بھی حاصل کرتا ہے رمضان سے اس کو کسی نہ کسی شکل میں تھوڑا بہت اس کو جاری اور ساری اس کو رکھے، کیونکہ یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ جیسے رمضان گیا تو سب کچھ چلا گیا، اگر رمضان والی کیفیت اور رمضان کا جو معمول ہے، واضح بات ہے کہ وہ 11 مہینے نہیں رہ سکتا، لیکن جو انسان نے سیکھا، جو تربیت ہوئی، اس کا کچھ نہ کچھ اثر انسان کی زندگی میں رہنا، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں ذوق و شوق سے کرتا ہے اور قرآن کا فہم بھی حاصل کرتا ہے تو اس سلسلے کو وہ رمضان کے بعد بھی کسی نہ کسی صورت میں کم از کم اس کو جاری اور ساری رکھے۔ صحیح۔ اگر وہ جاگتا ہے، شب بیداری ہے، تو وہ تھوڑا سا حصہ اس کا باقی راتوں میں بھی رکھے کہ وہ کچھ وقت کے لیے جاگے، عبادت کرے۔ جب یہ تعلق تھوڑی صورت میں بھی اگر قائم رہتا ہے تو اس کے اثرات انسان کی شخصیت پر ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ فرد کا معاملہ ہو جاتا ہے، دوسرا جیسے پہلے بھی ہم نے کسی پروگرام میں یہ بات بیان کی تھی کہ ہمارے جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان کو انداز فکر اور انداز خطابت بھی بدلنا ہوگا، لوگوں کو اعمال کی طرف اور عملی زندگی کی طرف لانا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ یہ در حقیقت مقصود ہے کہ تمہاری زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں عطا کیا، روزہ اس لیے فرض کیا، نمازیں اس لیے فرض کی تاکہ تمہاری جو معاشرتی اور سماجی زندگی ہے یہ در حقیقت دین اور اسلام پر یہ قائم ہو۔ مان صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے۔ آج کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے مضبوطی سے انہیں تھامے رکھا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرا فرمایا کہ اس اللہ کے نبی کا طریقہ، یعنی سنت نبی ہی، اللہ کے نبی کی سنت سب سے پہلے، کیا اللہ کی کتاب، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی کی سنت۔ فرمایا جب تک ان دونوں کو تم تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گیروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔